پر ہم لوگوں نے انتخاب کیا تھا کہ حضور مفتی صاحب اللہ کی تقریر کی شروعات ہو جائے گی. صرف 3 منٹ بچے ہیں. 3 منٹ میں آپ 2 شعر پڑھیے, 3 شعر پڑھیے, جتنا پڑھنا ہے آپ پڑھ کے نپٹا لیجیے. اس کے بعد 1:15 منٹ میں حضور مفتی صاحب اللہ کا نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد. حضور کلام اعلیٰ حضرت کے صرف 2 اشعار ایک مرتبہ مچل کے کہیے سبحان اللہ. اہل صراط صراط روح امی کو خبر کرے اہل صراط روح امی کو خبر جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے اہل صراط روح سرکار ہم کمینوں سرکار ہم کمینوں کے اتبار پر نہ جائیں. سرکار ہم کمینوں کے اتبار پر نہ جائیں. آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. اہل صراط روح اور بد ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے بد ہیں تو آپ کے ہیں بد ہیں تو آپ کے ہیں بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کدھر کریں. ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کدھر کریں. اہل صراط روح دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار. دل کے رضا ہے خنجر دل کے
सिरात रूह अमी को खबर करें। और मैं गुजारिश करूंगा कि जो हजरात थोड़ा सा सिमट करके बैठ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा माहौल को साजगार बना लीजिए। और जो लोग पीछे टेंट से उधर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा सिमट करके बैठ जाइए। इसलिए कि आप रोजाना तकरीरें सुनते हैं, और जब हमारी तकरीर सुनते हैं तो आप कहते हैं बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, लेकिन सुन लीजिए ये हमारे भी उस्ताद हैं और हुजूर हमारे उस्ताद के भी उस्ताद हैं मैं कह दूं। और हम लोग जो तकरीर करते हैं, जो पढ़ते हैं, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की ज्योतियों को सीधा कर करके हम लोग को ये सीखने को मिला है। आप उस शख्सियत से सुन रहे हैं जो बिल्कुल अपने ज़ात में समंदर की हैसियत रखता है। इसलिए गुजारिश है बड़ी संजीदगी के साथ और थोड़ा सा सिमट करके बैठ करके इनके इस्तकबाल कीजिए। नारा लगाइए, नारे तकबीर। थोड़ा सा बेदारी का माहौल पेश कीजिए और नारा लगा लीजिए, नारे रिसालत मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद अहमद बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इरफान थोड़ा जल्दी इंतजाम करो। हाँ उसी को लिया, कूलर कोई छोटा वाला ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब सुभान अल्लाह। अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुका। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पे, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पे। ज़िक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने आका के दरबारी गुहरबार में दुरूद व सलाम की नजर पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी, वाली साहब क्या नाम है? आज की इस पुरनूर मजलिस का एहतमाम आली जनाब शेख अहमद साहब और उनके साहिबजादगान ने किया है।
اس سے اصل مقصود تذکرہ غوث الورا ہے، ساتھ ہی ساتھ حافظ شان علی سلمہ کے صاحبزادے کا عقیقہ بھی ہے، سنت کی ادائیگی بھی ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان سب نیتوں کو پیش نظر رکھ کر شیخ احمد صاحب نے اس مجلس کا انعقاد و اہتمام کیا ہے۔ دعا کر لیجیے اللہ رب العزت اس تذکرہ خیر کو قبول فرمائے۔ آمین۔ عزیز سعید حافظ شان علی صاحب کے صاحبزادے کو اللہ پاک اپنی رحمتوں اور اپنی عنایتوں کے سائے میں رکھے، آمین آمین۔ اور انہیں اس خاندان کے لیے نیک نامی اور عزت و شان کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ 1 گھنٹے کا وقت ہے، 2 سوا 2 بجے کے آس پاس یہ مجلس مکمل ہوگی۔ آپ حضرات سکون سے تشریف رکھیں۔ حافظ شان علی صاحب شیخ احمد صاحب کے صاحبزادگان میں سب سے چھوٹے ہیں۔ ایک اور صاحبزادے چھوٹے ہیں اور لگتا ہے بھائیوں میں سب سے کمزور ہے۔ اللہ کے فضل سے ہر بھائی کسی نہ کسی کاروبار سے، کسی نہ کسی شعبہ زندگی سے عزت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بے شک۔ حافظ صاحب موبائل کی دکان سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ظاہری اعتبار سے یہ سارے بھائیوں میں کمزور ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ سارے بھائیوں میں سب سے مضبوط ہیں۔ مضبوطی ایمان سے آتی ہے، مضبوطی حسن نیت اور حسن عمل سے آتی ہے، مضبوطی دین اور ایمان پر استقامت سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں یہ دیگر بھائیوں کی سرپرستی بھی کرتے ہیں، اور ان کی برکت سے دیگر بھائیوں تک دین کی روشنی بھی انشاءاللہ پہنچتی ہے۔ بے شک۔ درود شریف پیش کریں۔ اللہم اللهم صلی صل علی على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ مولانا محمد صلى الله وآلہ عليه وصحبہ وبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سب کے سب مردہ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں سب کے سب مردہ ہیں سوائے عالموں کے۔ زندگی اگر ملی ہے تو صرف دینی علم رکھنے والوں کو ملی ہے۔ تو الناس کلہم موتیٰ، لوگ سب کے سب مردہ ہیں
इल्ला उलमा, सिवाय उलमा के। और फरमाया सारे उलमा सोए हुए हैं, मरे हुए तो नहीं है, सोए हुए हैं, सिवाय अमल करने वाले उलमा के। और सारे अमल करने वाले उलमा भी खतरे में हैं, सिवाय उन उलमा के जो इखलास के साथ अमल करते हैं। ये 4 कैटेगरी आका ने तय की है। आम लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं कि किससे ईमान बचता है, किससे जाता है। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि नमाज किन चीज़ों से दुरुस्त होती है, किन चीज़ों से फासिद होती है। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि शिर्क क्या है और ईमान क्या है। तो जिसके पास इल्म दीन है ही नहीं, हुजूर ने फरमाया सब लोग मुर्दा हैं सिवाय आलिमों के। और आलिमों में भी सब सोए हुए हैं, क्योंकि इल्म की रोशनी है, थोड़ा सा उठाया जाए तो उठ जाएंगे। जी 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 मरे हुए तो नहीं हैं, जी थोड़ा सा इशारा किया जाए, आवाज दी जाए तो लोग उठ जाएंगे। सारे उलमा सोए हुए हैं सिवाय उन उलमा के जो अमल करते हैं। और अमल में भी दिखावे का पहलू शामिल हो जाता है, शोहरत का पहलू शामिल हो जाता है। तो आका ने फरमाया कि अमल करने वाले उलमा भी खतरे में हैं, सिवाय उन उलमा के जो अपने अमल में मुखलिस हैं। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हाफिज साहब को इल्म दीन का जेवर अता फरमाया है, इल्म दीन की रोशनी बख्शी है। जिसे कुरान मिल गया उसे दुनिया का सब कुछ मिल गया। सुभान अल्लाह। बस उस दौलत की हिफाजत की जाए। और बड़े खुश अखलाक हैं माशाअल्लाह। ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती है कि नाम जब ये बताते हैं तो मुझको हैरत होती है। हमारे मदरसे के नाज़िम आला साहब हैं आली जनाब हसनैन साहब, बड़े दीनदार, उलमा की इज्जत करने वाले, उलमा से मोहब्बत करने वाले। उनका एक छोटा बेटा है शालू, असल नाम मुझे नहीं मालूम। जब हाफिज साहब की शादी हो रही थी तो वहां से चलकर शादी में आए थे। शालू, शरीफुल हसन नाम है या शबीउल हसनैन नाम है, ज़ियाउल हसनैन। आज ये शाहिद आफरीदी लेकर आए हमको। शाहिद आफरीदी भी हाफिज साहब के दोस्तों में है। वो ना आते तो शायद मैं पहुंच नहीं पाता, गाड़ियों की बड़ी दुश्वारी थी। मैं था हुजूर पीछे से। हुजूर ने फरमाया अक्सरू, दोस्तों को बढ़ाओ। अक्सरू अस्दिक़ाअकुम फ़इन्नहुम शुफ़ाअकुम। अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाओ क्योंकि क़यामत के दिन वो तुम्हारी शफाअत करेंगे। तुम अगर अच्छे हुए तो तुम उनकी शफाअत करोगे, और दोस्तों में कोई दोस्त अच्छा हुआ तो वो तुम्हारी शफाअत करेगा। इसलिए अभी मुझे झारसोगड़ा जाना था रबीउल अव्वल शरीफ की शब में। वहाँ से मुझे टाटा होते हुए छपरा जाना था। मैंने इनको मैसेज किया कि अगर हो तो एक आध दो रोटी बनवा के लेते आइए। इतना अच्छा खाना ये बनवा कर लाए कि मैंने बहुत खुशी महसूस की। और रोटी तो होटलों में भी मिल जाती है, मगर मोहब्बत हर जगह नहीं मिलती। बेशक, सुभान अल्लाह। वो डब्बा घर गया,
تو اہلیہ نے کہا کہ کہاں سے ہے یہ؟ ہم نے کہا سیتا پور میں ہمارے ایک روحانی بیٹے رہتے ہیں، انہوں نے یہ کھانا مجھے بھیجا تھا۔ تو کل میں نے کہا کہ وہی ڈبہ والے حافظ صاحب کے یہاں عقیقہ ہے، میں وہی جا رہا ہوں۔ خیر، اللہ پاک سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین سب کو حسن اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، 3-4 بھائی تھے، تو سارے بھائی کچھ نہ کچھ محنت کرتے تھے اور وہ بیٹھ کے صرف اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو دیگر بھائیوں نے شکایت کی کہ حضور یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ محنت مشقت کرتے ہیں، یہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ اسی بھائی کے صدقے میں تم لوگوں کو بھی رزق مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ اسی کے صدقے میں تمہیں رزق مل رہا ہو، اس لیے جس کام میں وہ لگا ہے لگے رہنے دو، اس کو بھاری مت سمجھو۔ تو خاندان میں اگر کوئی عالم ہو جائے، کوئی حافظ ہو جائے، تو ایسے فرد کے وجود کو پورے خاندان کے لیے غنیمت جاننا چاہیے بے شک، اور اپنی محبت پیش کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ایک حافظ 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ بھائیوں کی شفاعت کر لیں گے، بہنوں کی کر لیں گے، تو ہم لوگ بھی کسی نہ کسی نمبر میں آ جائیں گے۔ بے شک، 70 لوگوں کی شفاعت ایک حافظ کرے گا۔ اس لیے میں نے ایک بیٹے کو حافظ بنایا، محمد احمد غزالی، سبحان اللہ، اور بہت عمدہ قرآن وہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس زندگی بھر قرآن پڑھتے رہنا اور اس کا کچھ نہ کچھ ثواب میرے نام عمل میں بھی بھیجتے رہنا۔ سبحان اللہ، تو اپنے سارے بچوں میں اس بچے کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، کیونکہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 2-3 شعر منقبت کے پڑھتا ہوں، پھر چند باتیں عرض کرتا ہوں، پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث، ہاتھ پکڑا ہے تو۔ اسی سال جنوری میں میری حاضری ہوئی، بغداد شریف میں کونے میں بیٹھ کر یہی پڑھتا رہتا تھا۔ ایک بار بھی توجہ کی نظر ہو گئی تو انشاءاللہ راستہ آسان ہو جائے گا۔ ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث،
روشن تیرے جلووں سے ہے کتنے شب ستارے روشن کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا یا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت غوث اعظم، شان غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا یا غوث، ساتھ پکڑا ہے تو کبھی آنکھوں میں، کبھی خانہ دل میں رہنا، کبھی آنکھوں میں، کبھی خانہ دل میں رہنا، روح بن کر میری، روح بن کر میری، رگ رگ میں سمانا یا روح بن کر میری. اور آخری شعر، نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رہے جائے، نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رہے جائے، بہر امداد میری قبر میں آنا یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. بہر امداد میری قبر میں آنا یا غوث، ہاتھ پکڑا ہے تو درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی انسان کے لیے سرمایہ حیات ہے، بلکہ سرمایہ نجات ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو قلبی عقیدت رکھے، غوث اعظم دنیا میں بھی اس کی دستگیری فرماتے ہیں
اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی وہ اپنے اس غلام کی دستگیری فرمائیں گے۔ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوانوں کے دلوں میں قسم قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنا شرک ہے، اللہ تمہاری باتیں سنتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، تو پھر یا غوث کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک اوسط سروے کے مطابق ہندوستانی نوجوانوں کا 6 گھنٹہ سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے۔ عالموں کی تقریر تو کبھی کبھار محلے میں ہوتی ہے، مگر یوٹیوب کے ذریعے بدعقیدہ لوگوں کی گفتگو آپ کے گھروں تک روز پہنچتی ہے۔ اس لیے اسکول کالج کے پڑھے لکھے نوجوان بڑے تذبذب میں رہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے علماء کہتے ہیں کہ غوث الورا سے محبت رکھو، نجات ملے گی، اور یہاں سمجھاتے ہیں کہ پکارو گے تو شرک ہو جائے گا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو ہم کسے قبول کریں؟ اپنے عالموں کی گفتگو کو قبول کریں، یا اتنے بڑے بڑے لوگ جو بخاری مسلم لیے بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو درست مانیں؟ میرے بھائیوں، نہ ہماری بات سنیے، نہ ان وہابیت کے مبلغین کی گفتگو سنیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے کئی 100 سال پہلے کے بزرگوں کے اقوال و ارشادات کو سنیے کہ انہوں نے غوث اعظم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ وہابیت یہ 12ویں صدی ہجری کی پیداوار ہے۔ 12ویں صدی 12ویں صدی سے کئی 100 سال پہلے بزرگوں نے کیا لکھا ہے، آپ اسے پڑھیے تو ہر قدم پر آپ کو اعلیٰ حضرت نظر آ جائیں گے، ہر صفحے میں آپ کو اعلیٰ حضرت نظر آ جائیں گے، ہر جلد میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی فکر نظر آ جائے گی۔ اس لیے وہابیت کا فتنہ آنے سے پہلے کے بزرگوں کو پڑھیے تو آپ کا ایمان اور عقیدہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272 ہجری میں، اور ایک بزرگ ہیں امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ، دنیائے تصوف کے بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابھی بغداد شریف کی حاضری میں 64,000 دینار کی میں نے ان کی کتابیں خریدی، اور ابھی امبیکا پور کے ڈاکٹر شعیب صاحب گئے ہوئے تھے بغداد شریف، تو 45,000 روپے میں انہوں نے 2 جلد لا کے دی، لطائف المنن، امام عبد الوہاب شعرانی کی لکھی ہوئی۔ سبحان اللہ، میں نے بہت اصرار کیا کہ آپ پیسے لے لیں، مگر کسی بھی طرح وہ پیسے لینے کو تیار نہیں ہوئے۔ انڈیا کے لحاظ سے 3,000 کے وہ 45,000 ہوئے عراقی دینار۔ خیر، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ جب تک مجھے کچھ بھی برکت اس کتاب سے حاصل ہو، اللہ پاک اس کا حصہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی عطا فرمائے۔ امام عبد الوہاب شعرانی کا انتقال 973 ہجری میں ہوا، 973 ہجری، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 ہجری، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 299 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی ایک کتاب ہے میزان الشریعت الکبریٰ،
میزان الشریعت الکبریٰ میں لکھتے ہیں بالکل شروع میں، جمیع ائمۃ المجتہدین یشاہدون مریدیہم فی القبر والحشر والبرزخ حتی یجاوز الصراط۔ تمام اولیاء کرام دنیا میں، قبر میں، حشر میں، برزخ میں، یہاں تک کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے اپنے مریدوں کو دیکھتے رہتے ہیں، میرا مرید کس حال میں ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر اسے مدد کی ضرورت ہو تو اذن الہی سے اللہ کے یہ محبوب بندے اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ لکھتے ہیں، امام ناصر الدین لاقانی رحمت اللہ علیہ، یہ امام مالک کے پیروکار ہیں، لکھتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا، لوگوں نے ان کو دفن کر دیا تو منکر نکیر قبر میں آئے اور سوال کیا من ربک کا، تمہارا خدا کون ہے؟ تو امام مالک قبر میں تشریف لے آئے اور فرمایا اب مثل ھذا یحتاج الی السؤال، کیا ایسے لوگوں سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ کیا ایسے لوگوں سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تمہارا دھرم کیا ہے؟ تنحیا عنہ، تنحیا عنہ، یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ، فتنحیا عنہ، تو منکر نکیر ان کی قبر سے چلے گئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 300 سال پہلے کے محدث فرما رہے ہیں کہ تمام اولیاء قبر میں، حشر میں، برزخ میں پل صراط سے گزرتے ہوئے اپنے مریدوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بلکہ امام ناصر الدین لاقانی کا انتقال ہوا تو امام مالک آ گئے قبر میں، منکر نکیر کو ہٹا دیا۔ اگر امام مالک کو اللہ نے یہ قوت دی ہے تو سبحان اللہ، مدینے کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا، دنیا ولایت کے تاجدار کی شان کیا ہوگی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی محمود احمد برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اس زمانے میں نہ دیوبندیت تھی، نہ قادیانیت تھی، نہ وہابیت تھی، نہ جماعت اسلامی کے لوگ تھے۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 300 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ تمام ائمہ مجتہدین قبر و حشر میں اپنے مریدوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور دنیا کا اتفاق ہے کہ پیغمبروں کے بعد صحابہ افضل ہیں، صحابہ کے بعد تابعی افضل ہیں، اور تابعی کے بعد سب سے افضل غوث اعظم ہیں۔ اگر تمام اولیاء مریدوں کو قبر و حشر میں دیکھتے ہیں تو غوث اعظم اپنے مریدوں کو کیوں نہیں دیکھیں گے؟ غوث اعظم اپنے مریدوں کی دستگیری کیوں نہیں فرمائیں گے؟ اس لیے علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے فرمایا نسبت حلقہ و گوشی کا بھرم رہ جائے، بحر امداد میری قبر میں آنا یاد ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی عہد کے ایک بزرگ ہیں الامام ابن حجر مکی۔ کیا نام ہے؟ امام ابن حجر مکی۔ ان کے والد یا ان کے دادا بولتے نہیں تھے تاکہ کسی کی غیبت نہ ہو جائے،
جھوٹ نہ نکل جائے، چپ چاپ بیٹھے رہتے، تو ان کے خاموش رہنے کی وجہ سے لوگوں نے ان کو حجر کہنا شروع کیا کہ یہ آدمی نہیں ہے، پتھر ہے، کچھ بولتے ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ زبان کی حفاظت بزرگوں نے اتنی شدت کے ساتھ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، نیکیاں دوسرے کے نام عمل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ امام ابن جوزی غوث اعظم کے زمانے کے محدث ہیں۔ غوث اعظم کا انتقال 561 ہجری میں ہوا اور امام ابن جوزی کا انتقال 597 میں ہوا۔ ایک ہی عہد کے یہ بزرگ ہیں۔ ان کی کتاب ہے بحر الدموع، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت سعید ابن جبیر نے ایک حدیث نقل کی کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے کہ جب ان کو نام عمل دیا جائے گا تو پورا نام عمل نیکیوں سے خالی ہوگا۔ اس کو شبہ ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسرے کا نام عمل مجھے دے دیا گیا، پورا نام عمل نیکیوں سے خالی کیسے ہے؟ وہ عرض کرے گا فرشتوں سے، مولا فرشتوں، میں نے تو نمازیں بھی پڑھی ہیں، میں نے تو قرآن بھی پڑھا ہے، میں نے تو حج بھی کیا ہے، مگر نام عمل میں نہ حج کا ثواب دکھ رہا ہے نہ نماز کا ثواب دکھ رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسرے کا نام عمل مجھے دے دیا گیا؟ فرشتے کہیں گے نہیں، یہ تمہارا ہی نام عمل ہے، تم نے حج بھی کیا تھا، قرآن بھی پڑھا تھا، زکوٰۃ بھی دی تھی، مگر تم نے لوگوں کی غیبتیں کی تھی، غیبت کرنے والوں کو تمہاری نیکیاں دے دی گئی، اس لیے آج تمہارا نام عمل نیکیوں سے خالی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان کے والد کریم بولتے نہیں تھے، بس اللہ کا ذکر اور چپ چاپ رہے۔ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں، اس لیے ان کو حجر کہا جاتا تھا، یہ پتھر کی طرح آدمی ہے یہ۔ مگر میرے بھائیو، زبان بزرگوں نے کہا، ایک تابعی ہے یونس ابن عبید، وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی آدمی نے اگر اپنی نماز کی حفاظت کر لی اور زبان کی حفاظت کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو بیٹھے رہیے، تو اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو لا الہ الا اللہ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیے، کچھ نہ پڑھیے تو خاموش رہیے، لیکن چائے خانے میں بیٹھ کر جتنی دیر آپ لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، اتنی دیر تک آپ کی نیکیاں دوسروں کے نام عمل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں کہ نام عمل جب ملے تو آپ کو بھی حیرت ہو کہ میری نماز کہاں گئی، میرا روزہ کہاں گیا۔ خیر، امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، امام ابن عبد الوہاب شعرانی کا انتقال 973 اور امام ابن حجر کا انتقال 974، ایک سال کا فرق ہے۔ ان کی کتاب ہے فتاوی کبریٰ، ان کے فتووں کا مجموعہ ہے۔ اس میں کسی نے پوچھا، حضور لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی قبروں میں پیغمبر تشریف لے جاتے ہیں اور پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو لوگ تو بہت مرتے ہیں، کسی کی موت جاپان میں ہوئی، کسی کی موت انڈونیشیا میں ہوئی، زلزلہ آیا سینکڑوں لوگ مر گئے، تو ایک وقت میں پیغمبر کتنے لوگوں کی قبر میں تشریف لے جائیں گے؟ ایک وقت میں پیغمبر کہاں کہاں تشریف لے جائیں گے؟ امام ابن حجر مکی ارشاد فرماتے ہیں، علماء نے فرمایا ہے
اذا کان روح کلین، جب روح طاقتور ہو، کا روح نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میرے پیغمبر کی روح مبارک، تظہر فی وقت واحد فی 70,000 سورہ، ایک وقت میں 70,000 مقامات پر 70,000 شکلوں میں پیغمبر کی روح مبارک ظاہر ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، اگر روح طاقتور ہو تو ایک وقت میں 70,000 مقامات پر ان روحوں کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر پیغمبر شرق والوں کے یہاں بھی تشریف لے گئے، غرب والوں کے یہاں بھی تشریف لے گئے، شمال میں جس کی موت ہوئی وہاں بھی جلوہ گر ہو گئے، جنوب میں جو لوگ دفن کیے گئے اس کی قبر میں بھی جلوہ گر ہو گئے، تو تم کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ روح کا ظہور ایک وقت میں 70,000 مقامات پر ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، مجھے بلا خوف تردید یہ کہنے دیجیے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدموں کے سائے تلے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی نبی کے کمالات کے مظہر ہوتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر نبی کسی نہ کسی قدموں کے تلے ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدموں کے سائے میں ہوتا ہے، اور میں مدینے کے تاجدار کے قدموں کے سائے میں ہوں۔ اگر پیغمبر کو ایک وقت 70,000 مقامات پر ظاہر ہو سکتے ہیں تو بلا شبہ پیغمبر کے فیضان کرم سے اللہ نے یہ قوت غوث اعظم کو بھی عطا فرمائی ہے۔ غوث اعظم بھی ہزاروں مقامات پر بیک وقت جلوہ گر ہو سکتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ غوث اعظم کے زمانے میں مرید حاضر ہوا، کہا حضور میرے گھر دعوت ہے، تشریف لائیے گا۔ 70 لوگوں نے دعوت دی۔ اگلے دن جب افطار کا وقت آیا، غوث اعظم سب کے گھر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن چرچا ہوا کہ غوث اعظم میرے گھر آئے تھے، دوسرے نے کہا نہیں میرے گھر آئے تھے، تیسرے نے کہا کیا بات کرتے ہیں آپ دونوں، میرے گھر آئے تھے۔ سب لوگ چلے غوث اعظم کی خانقاہ میں۔ غوث اعظم نے فرمایا سب کی دعوت میں نے قبول کی، سب کے گھر میں نے افطار کیا، اور آپ لوگوں کو شبہ ہے 70 جگہ کیسے چلے گئے؟ درخت میں جتنے پتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ قوت دی ہے کہ درخت کے پتوں سے زیادہ مقامات پر عبد القادر ایک وقت میں جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، غوث اعظم کے دامن کرم سے جڑے رہیے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، انبیاء کرام کے درمیان جیسے آقا بے مثال ہے، اسی طرح اولیاء کرام کے درمیان غوث اعظم بے مثال ہے۔ پیغمبر ہزاروں مقامات پر جلوہ فرما ہو سکتے ہیں، اللہ نے پیغمبر کے صدقے میں یہ طاقت غوث اعظم کو بھی بخشی ہے۔ غوث اعظم بھی ہزاروں مقامات پر بلا شبہ جلوہ گر ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کے دل میں شبہ ہو، انجینئر محمد علی مرزا کا فالوور اگر اس بات کو نہ سمجھ پاتا ہو تو قرآن کی آیت پڑھیے۔ میں نے اسی آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی سفر میں تشریف لے جاتے تو ہدہد پرندہ کو ساتھ میں رکھتے تھے۔ ہدہد پرندہ کو اللہ نے یہ خوبی بخشی ہے کہ فضاؤں سے اڑتے ہوئے وہ دیکھ لیتا تھا کہ پانی کہاں پر ہے،
کہاں قافلے کا ٹھہرنا مناسب ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان تخت پہ سوار ہو کر فضاؤں میں جب بھی سفر کرتے تو ہدہد پرندے کو ساتھ میں رکھتے۔ ایک روز سفر کے لیے تیار ہیں، ہدہد کا انتظار ہو رہا ہے، ہدہد کو آنے میں دیر ہو گئی۔ قرآن شریف میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے لَأَذْبَحَنَّهُ، آج آیا تو اس کو ذبح کر دوں گا۔ حضرت سلیمان نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا آج اگر آیا لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اس کو ذبح کر دوں گا یا سخت عذاب میں اس کو ڈالوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد پرندہ آیا، پوچھا کہاں تھے تم؟ اس نے عرض کیا حضور چلا تو تھا اپنے وقت پر، مگر میں نے شہر سبا میں ایک عورت کو دیکھا، سب لوگ اس کو سجدہ کر رہے تھے، ایک عورت خدا بن کے بیٹھی تھی اور لوگ اس کے سامنے سر جھکائے تھے، مجھے یہ بڑا عجیب منظر لگا۔ حضور وہی دیکھنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ پیغمبر کا منصب ہے شرک مٹانا، پیغمبر کا منصب ہے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینا۔ جب یہ خبر ملی کہ شہر سبا کی ایک عورت کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو ناراض ہوئے، اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لا کے یہاں رکھے؟ فقال عفریت من الجن، ایک جنات نے کہا جو مجلس میں تھا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں اس کا تخت لا کے رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں، اور جلدی لانے والا کوئی ہو تو بتاؤ۔ حضرت سلیمان کے وزیر تھے آصف ابن برخیا، یہ ان کے وزیر تھے، ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس شخص نے کہا جس کے پاس آسمانی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کا تخت لا کے یہاں رکھ دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آصف ابن برخیا کو اسم اعظم معلوم تھا۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس شخص نے کہا جس کے پاس آسمانی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ میرے بھائیو، حضرت سلیمان پر جو آسمانی کتاب اتری اس سے افضل کتاب ہے قرآن مقدس۔ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل قرآن ہے۔ حضرت آصف کو علم کس کا تھا؟ اس زمانے کی آسمانی کتاب کا، وہ بھی پورا علم نہیں تھا۔ عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس آسمانی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں یہاں پہنچا دوں گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت سلیمان کے اوپر نازل ہونے والی آسمانی کتاب کا تھوڑا علم جس کے پاس تھا، وہ اگر شہر سبا سے تخت اٹھا کر حضرت سلیمان کی مجلس میں لا سکتا ہے تو غوث اعظم کے پاس تو قرآن کا سارا علم ہے، غوث اعظم کے پاس تو قرآن مقدس کی اتنی تعلیم ہے۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایک بار میں غوث اعظم کی مجلس میں گیا دوستوں کے ساتھ، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ غوث اعظم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، ایک تفسیر بیان کی، انہوں نے اپنے ساتھی کو دیکھا، ساتھی نے ان کو دیکھا کہ ہاں یہ تفسیر ہے، دوسری تفسیر بیان کی،
دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، 11 تفسیریں بیان کی، دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے رہے۔ اس کے بعد غوث اعظم نے فرمایا رجعنا من القال الی الحال، اب میں قال سے حال کی طرف لوٹتا ہوں، اور 40 تفسیریں بیان فرمائی۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ ان تفسیروں کا نہ مجھے کوئی علم تھا نہ میرے دوست کو کوئی علم تھا، وہ کہہ کے وہاں سے اٹھے کہ یہ کوئی دنیاوی علم نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی خاص فضل ہے جو اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی پر فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے پاس حضرت سلیمان پر اترنے والی کتاب کا تھوڑا سا علم جن کے پاس تھا، جو ولی تھے، تمام ولیوں کے سردار نہیں تھے، ایک عام ولی تھے، شہر سبا کا تخت اٹھا کر یہاں لانے کی بات وہ فرما رہے ہیں، تو غوث اعظم مدینے بغداد میں تشریف فرما رہ کر سیتا پور ہاتھ کیوں نہیں بڑھا سکتے ہیں؟ بغداد میں رہتے ہوئے رائے گڑھ کے مریدوں کی دستگیری کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ بغداد مقدس میں رہتے ہوئے وہ سری لنکا کے مریدوں کے اوپر نظر کرم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ کے نیک بندوں کی روحوں میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہیں جا سکتی ہے، اور جس کی چاہیں وہ مدد فرما سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بات انہوں نے زبردستی کہہ دی بیچ میں، مگر میں نے زبردستی نہیں کہی یہ بات۔ بڑے محدث گزرے ہیں اعلیٰ حضرت سے 50 سال پہلے کے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، کیا نام ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ ان کے پیر و مرشد کا نام تھا مرزا مظہر جانے جانا، مرزا مظہر جانے جانا۔ پیر اور مرید میں اتنی محبت تھی کہ جب قاضی ثناء اللہ جاتے تو قاضی مرزا مظہر جانے جانا کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے کہا حضور پیر کہیں مرید کی اتنی تعظیم کرتا ہے؟ تو مرزا مظہر جانا کہتے تھے کہ جب وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، ان کے ساتھ ملائکہ کی جماعت ہوتی ہے، میں ان کو دیکھ کر تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور قاضی ثناء اللہ کے بارے میں مرزا مظہر جانے جانا فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھا مرزا میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا کہ مولا تیرے لیے قاضی ثناء اللہ کو لایا۔ سبحان اللہ۔ جو جملہ سید آل رسول احمدی نے اعلیٰ حضرت کے لیے فرمایا، وہی جملہ قاضی ثناء اللہ کے بارے میں مرزا مظہر جانے جانا نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا تو میں قاضی ثناء اللہ کو پیش کروں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے تھے کہ یہ بیہقی، یہ وقت ہیں، اپنے زمانے کے امام بیہقی ہیں قاضی ثناء اللہ۔ اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 میں، اور قاضی ثناء اللہ کا انتقال ہوا 1225 ہجری میں۔ کتنے میں؟ 1225۔ تو اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 47 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ بڑی شاندار تفسیر لکھی قرآن کی، اور اپنے پیر کے ادب میں اس کا نام اپنے نام پہ نہیں رکھا، تفسیر مظہری نام رکھا، کیونکہ ان کے پیر کا نام تھا مرزا مظہر جانے جانا، انہی کے نام پر رکھا۔ آج کل بریلی شریف کے عرس کے موقع سے وہ کتاب مجھے نصیب ہوئی۔ ایک قاری شکیل صاحب ہیں، یہ رامانوج گنج کے پاس کے، وہ جا رہے تھے عرس میں، تو میں نے ان کو میسج کیا کہ یہ تفسیر مظہری اردو والی عرس کے موقع پر 2500 میں مل رہی ہے، ذرا لیتے آئیے گا۔ جب کتب خانے والے کے پاس پہنچے جس نے اپنا پوسٹر شائع کیا تھا، تو اس نے کہا کہ اردو والی چاہیے کہ عربی والی؟ تو انہوں نے مجھ کو فون کیا کہ وہ عربی والی بھی ان کے پاس ہے۔ تو اندھا کیا چاہے تو آنکھ،
میں نے کہا عربی والی ہی لیجئے، کیونکہ اردو والی میں بھروسہ نہیں ہوتا ترجمہ کرنے والے نے کیا ترجمہ کیا، کیا اس نے کاٹ چھانٹ کیا، کیا اس نے قطر بیوت کر دی۔ اس لیے ہمیشہ عالموں کو اصل ماخذ سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ یقین رہے کہ مصنف نے کیا لکھا ہے۔ خیر 5700 روپے میں وہ تفسیر مظہری آئی، اور وہ تفسیر مظہری جو میں نے خریدی تھی صرف ایک عبارت دیکھنے کے لیے، سبحان اللہ، وہ جو آیت شریفہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، میرے موبائل میں ہے اس صفحے کا عکس، لکھتے ہیں إِنَّ أَرْوَاحَ الْأَوْلِيَاءِ يَسِيرُونَ فِي أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَيْثُ يَشَاءُ، اللہ کے نیک بندوں کی روحیں آسمان و زمین میں جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، وَيُمِدُّونَ أَوْلِيَاءَهُمْ، اور اپنے دوستوں کی وہ مدد کر سکتی ہیں، وَيُخَرِّبُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اور اپنے دشمنوں کو وہ ہلاک کر سکتی ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جائیے، روح طاقتور ہو تو 70,000 مقامات پر ظہور ہو سکتا ہے۔ روحوں کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ آسمان و زمین میں جہاں چاہے سفر کر سکتی ہے۔ جب پوری امت کا اتفاق ہے کہ اولیاء کرام میں غوث اعظم یہ سب سے افضل ہیں، تو جو مقام و مرتبہ عام اولیاء کو ملا ہے ان سارے مقامات کو اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو بھی ضرور عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ کہیے سبحان اللہ۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے شاغل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ جو آپ کا نام لیتا ہے وہ گویا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے شاغل ہے یا غوث۔ کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اس لیے میرے بھائیوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرفات کے حوالے سے امام یافعی نے روض الریاحین میں لکھا کہ غوث اعظم کی کرامتیں تواتر کی حد کو پہنچ چکی ہے۔ کسی بھی ولی کی اتنی کرامتیں ثابت نہیں ہیں جتنی کرامتیں شیخ عبد القادر جیلانی کی ثابت ہیں، بلکہ اس کو تو ابن تیمیہ نے بھی قبول کیا کہ غوث اعظم کی کرامتیں یہ تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہابیوں کا سردار ہے ابن تیمیہ، 728 ہجری میں یہ دنیا سے رخصت ہوا۔ اس زمانے کے بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، چونکہ پہلا شخص تھا دنیا کا جس نے یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہا، جس نے مزارات انبیاء اور اولیاء پہ جانا حرام کہا، جس نے مدینے کے سفر کو گناہ کا سفر کہا اور کہا کہ تم دنیا میں کہیں جاؤ 4 رکعت والی فرض نمازوں کو 2 رکعت پڑھو، مگر مدینے کا سفر یہ گناہ کا سفر ہے، اس لیے مدینہ جانے والوں کو سفر میں قصر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ پہلا خبیث انسان تھا جس نے اس طرح کے عقیدے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ علماء نے مناظرے کیے، بادشاہ اسلام نے جیل میں ڈال دیا، اس کی کتابوں پہ پابندی لگا دی۔ عجیب اتفاق ہے کہ 728 ہجری میں جو فتنہ دب گیا تھا
ابن عبد الوہاب نجدی نے 12ویں صدی میں آ کر اسی فتنے کو ہوا دے دیا، ابن تیمیہ کے عقیدوں کو ہی پھیلایا، اور آج طارق جمیل، ذاکر نائک، مجیب الرحمان، انجینئر محمد علی مرزا، یہ سب ابن عبد الوہاب نجدی کے ہی عقیدوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہابیت یہ 12ویں صدی کا فتنہ ہے، 12ویں صدی سے پہلے جا کر دیکھو، بلکہ ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد جس نے رکھی اس کے گھر میں جا کر دیکھو تو وہاں بھی تمہیں غوث اعظم کی عظمت کا اقرار ملے گا۔ سبحان اللہ، وہاں بھی غوث اعظم کی عظمتوں کا چرچا ملے گا۔ وہابیت کا بانی کون ہے ہندوستان میں؟ اسماعیل دہلوی۔ اسماعیل دہلوی 1246 میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، یعنی اعلیٰ حضرت کے آنے سے 26 سال پہلے بھاگ کھڑا ہوا۔ کتنا پہلے؟ 26 سال پہلے بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ کلک رضا کا خطرہ اس کو محسوس ہونے لگا ہوگا۔ کلک رضا ہے خنجر خونخوار پر قبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کرے، سرکار ہم گواروں کے اتوار پہ نہ جائیں، آقا کریم اپنے کرم پر نظر کریں، سرکار ہم غلاموں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ کتنی شاندار نعت ہمارے حافظ صاحب نے پڑھی، آج مجھے پتا چلا کہ اتنی اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ خیر، اسماعیل دہلوی کی موت 1246، اعلیٰ حضرت سے 26 سال پہلے۔ اسماعیل دہلوی کے چچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کا انتقال 1239، اعلیٰ حضرت سے 33 سال پہلے۔ کتنا پہلے؟ 33 سال پہلے اعلیٰ حضرت سے۔ اور شاہ عبدالعزیز کے والد شاہ ولی اللہ، ان کا انتقال ہوا 1176 ہجری میں، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ شاہ ولی اللہ یہ دادا ہوئے، شاہ عبدالعزیز چچا ہوئے، اور وہابیت کا فتنہ کھڑا کرنے والا اسماعیل دہلوی یہ پوتا ہوا شاہ ولی اللہ کا۔ میرے بھائیو، اور پردادا کا نام ہے شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی۔ کیا نام ہے؟ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی۔ اعلیٰ حضرت 1272 میں پیدا ہوئے، اور شاہ عبدالرحیم کا انتقال 1131 ہجری میں ہوا۔ کتنے میں ہوا؟ 1131۔ اعلیٰ حضرت 1272 سے 1131 مائنس کیجئے تو 141 سال کا فرق دونوں بزرگوں میں ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے شاہ عبدالرحیم کا انتقال ہو چکا تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو میں نے کیا کہا کہ وہابیت کا فتنہ جس نے کھڑا کیا ان کے گھر میں جا کے دیکھو گے تو وہاں بھی تمہیں غوث اعظم کا اقرار ملے گا، وہاں بھی غوث اعظم کی عظمتوں کی تصدیق ملے گی۔ ان تینوں بزرگوں کے حوالے سے ایک ایک بات نقل کر کے میں اپنی گفتگو کے اخیر حصے کی طرف بڑھتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز یہ کون ہے؟ اسماعیل دہلوی کے چچا، اعلیٰ حضرت سے کتنا پہلے؟ 33 سال پہلے۔ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا نام سید آل رسول احمدی، اور سید آل رسول احمدی کے استاذ کا نام شاہ عبدالعزیز، یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا استاذ ہیں اور اسماعیل دہلوی کے سگے چچا ہیں۔ اتنے بڑے ولی تھے، اتنے بڑے محدث تھے۔ کسی نے کہا حضور آج کل دلی کا نظام بڑا گڑبڑ چل رہا ہے، کون کتب ہیں آج کل دلی کے؟ فلاں چوراہے پر ایک شخص ٹھیلے پہ خربوزہ بیچ رہا ہے، وہی دلی کا قطب ہے آج کل۔ سمجھ رہے ہیں؟ قطب کا علم اسی کو ہوتا ہے جو خود ولی ہوتا ہے، عام لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ کون کس خطے کا قطب ہے۔ گیا وہ شخص
کہا مجھے خربوزہ لینا ہے ذرا سا چکھائیے، تو کاٹ کے دیا اس نے، کہے تو پھیکا ہے پھینک دیا، کہا دوسرے میں سے دیجئے، وہ بھی کاٹ کے ہے تو خراب ہے، اس کو پھینک دیا، پورا ٹھیلا اس کا کٹوا کے یہ کہا کہ چل دیا کہ نہیں آپ کا خربوزہ ٹھیک نہیں، میں چلا۔ مگر وہ شریف آدمی کچھ نہیں کہا، انہوں نے آ کے کہا حضور اسی لیے دلی کا نظام ڈھیلا ڈھالا ہے کیونکہ قطب ہی صاحب ڈھیلے ہیں۔ میں نے پورا ٹھیلا ان کا کٹوا دیا مگر کچھ نہیں بولے۔ کچھ دنوں کے بعد دلی کا نظام بڑا سخت ہو گیا، گیا شاہ عبدالعزیز کے پاس، کہا حضور آج کل تو دلی بہت ٹائٹ ہے، سسٹم بڑا حساب کا لگ رہا، کون قطب ہے آج کل؟ کہا اسی چوراہے پر فلاں صاحب یہ بیچ رہے ہیں۔ گیا کہا مجھے لینا ہے ذرا سا چکھائی، کوئی پھل ہوگا؟ اس کو شاہ عبدالعزیز کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس واقعے کو۔ خیر ایک پھل کاٹ کے دیا، کہا یہ تو پھیکا ہے، پھینک دیا، اس میں سے ذرا دیجئے، اس کو میں سے کاٹ کے دیا، پھر چکھا، پھینک دیا، ایک تھپڑ مارا، کہا لینا ہے لے ورنہ جا، فلاں خربوزہ والا ہم کو سمجھا ہے تو فلاں خربوزہ والا سمجھا ہے، لینا ہے تو لے ورنہ جا، یہی ہے میرے پاس۔ لوٹ کے آئے شاہ عبدالعزیز کے پاس، کہا حضور قطب صاحب ٹائٹ ہے اس لیے دلی کا نظام آج کل ٹائٹ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے انسان کے اعمال کے درجے کو دیکھ لیتے تھے۔ دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے، امامہ آنکھوں پہ جھکا کے جاتے تھے۔ لوگ کہتے حضور یہ کون سا طریقہ ہے، امامہ آنکھ پہ ایسے کیے رہتے ہیں؟ کہا میں جب راستے سے گزرتا ہوں تو مجھے کوئی جانور کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی بلی کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی گدھے کی شکل میں نظر آتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ انسانوں کو اس شکل میں دیکھوں، اس لیے میں اپنی آنکھیں چھپا کے جاتا ہوں تاکہ مجھے انسانوں کے اعمال کا علم نہ ہو سکے۔ اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے مجدد تھے میرے بھائیوں۔ جیسے آج اعلیٰ حضرت کا خاندان ہندوستان کا سب سے بڑا علمی خاندان ہے، ویسے ہی اعلیٰ حضرت سے ذرا سا پہلے شاہ ولی اللہ کا خاندان سب سے بڑا علمی خاندان تھا۔ پر دادا شاہ عبدالرحیم بڑے محدث، دادا شاہ ولی اللہ مجدد تھے اپنے زمانے کے، شاہ عبدالعزیز اپنے زمانے کے محدث تھے۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ دادا پر دادا اتنے اعلیٰ، اب پوتا نکل گیا شیطان، کہا قبر پہ جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا، یا رسول اللہ کہو گے تو شرک ہو جائے گا، مزارات اولیاء پہ جاؤ گے تو ایمان تمہارا خراب ہو جائے گا، پڑ پوتا بگڑ گیا۔ ورنہ دادا اور پردادا الحمدللہ اسی راستے پہ تھے جو راستہ اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی کتاب ہے ملفوظات عزیزی، کیا نام ہے؟ ملفوظات عزیزی۔ اس کتاب میں کسی نے پوچھا حضور اگر کسی پہ آسیب جنات کا اثر ہو جائے تو کیا کرے گا وہ آدمی؟ آسیب جنات کے خلل سے بچنے کے لیے کیا راستہ اپنائے گا؟ تو حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا کہ اسے قرآن کی فلاں فلاں آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا چاہیے، اسے چراغ جلانا چاہیے، اسے فلاں فلاں اللہ کے نام کا ورد کرنا چاہیے۔ کئی طریقے بتائے اور اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ اسے اللہ کے نیک بندوں کی روحوں سے مدد مانگنا چاہیے۔ اللہ کے 4 نیک بندے ایسے ہیں جو ادنا سی توجہ پر اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ 4 نیک بندے ایسے ہیں، پہلا نام مدینے کے تاجدار کا لکھا، دوسرا نام علی مرتضیٰ کا لکھا، تیسرا نام شیخ عبد القادر جیلانی کا لکھا،
اور چوتھا نام شیخ نجم الدین کبرا کا لکھا کہ یہ 4 اولیاء وہ ہیں جو ادنا سی توجہ کی جائے ان کی طرف تو وہ اپنے غلاموں کی مدد کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چچا کہہ رہے ہیں اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا چاہیے، اب بھتیجا کہہ رہا ہے مدد مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، مدد مانگو گے تو ایمان تمہارا خطرے میں پڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں، شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں ہی اس نے رفع یدین شروع کر دیا۔ کس نے؟ مولوی اسماعیل دہلوی نے۔ دلی کی جامع مسجد میں جب نماز پڑھنے آتا تو ایسے ایسے کرتا تھا، تو کسی نے شاہ عبدالعزیز سے کہا حضور آپ کا بھتیجا رفع یدین کرتا ہے، اس سے لوگوں میں بڑی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز نے اپنا ایک آدمی بھیجا، کہا جا کے کہو کہ ہندوستان میں حنفیت غالب ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں ترک رفع یدین پر عمل ہے، اس لیے اس سے کہو کہ رفع یدین بند کر دے اور ہندوستان میں فتنہ کھڑا نہ کرے۔ جب قاصد گیا اسماعیل دہلوی کے پاس تو اس نے کہا سنیے، حضور کی حدیث ہے کہ جو حضور کی کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، تو رفع یدین کی سنت مٹ چکی ہے، میں رفع یدین کر کے حضور کی سنت زندہ کر رہا ہوں اور 100 شہیدوں کے ثواب کا حقدار بن رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ جواب لے کے پہنچا قاصد شاہ عبدالعزیز کے یہاں تو شاہ عبدالعزیز نے فرمایا بابا، یہی لفظ ہے، بابا میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ مولوی ہو گیا مگر اسے آج تک ایک حدیث کا مطلب بھی نہیں پتا چل سکا۔ جب سنت مٹ جائے اور اس کے مقابلے میں بدعت فروغ پا جائے تو بدعت کو چھوڑ کر جو سنت کو اپنائے وہ 100 شہیدوں کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہاں تو رفع یدین بھی سنت ہے اور رفع یدین نہ کرنا بھی سنت ہے، تو یہاں 100 شہیدوں کے ثواب والی بات منطبق ہی نہیں ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ مولوی ہو گیا مگر اسے آج تک ایک حدیث کا مطلب بھی نہیں معلوم ہو سکا۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا ہے، یہ اشرف علی تھانوی نے ارواح ثلاثہ میں لکھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ خیر، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود وہابیت زدہ، وہابیت کی بنیاد ڈالنے والے جو گھرانے ہیں ان گھرانے کے بزرگوں کو کی کتابیں دیکھو تو آپ کو وہاں بھی امام احمد رضا ہی ملیں گے، وہاں بھی آپ کو بریلویت ہی ملے گی، وہاں بھی آپ کو غوث اعظم کی عظمتوں کا اقرار ہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے ہمعات، چھوٹی ہا میم عین الف تے، ہمعات، اس میں 11 نمبر ہمعا میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں وَلِہَذَا گُفْتَ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی در قبر خود مثل احیاء تصرف می کند، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی قبر انور میں ویسا ہی تصرف کرتے ہیں جیسے کوئی زندہ آدمی تصرف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے لکھا؟ شاہ ولی اللہ نے لکھا، اسماعیل دہلوی کے دادا نے لکھا کہ جیسے زندہ لوگ دنیا میں تصرف کرتے ہیں ویسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی اپنی قبر انور سے ویسا ہی تصرف کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور پردادا کی ایک بات سن لیجیے، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں، کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2:30 بجے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مکتب سے پڑھ کے آ رہا تھا، راستے میں بڑا سناٹا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ راستے میں بڑا سناٹا تھا، میں نے ایک غزل پڑھنا شروع کیا، فارسی کا شعر، جز ذکر یار ہر چے کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چے بخانی بقالت است۔ 2 مصرع پڑھا،
اور تیسرا مصرع بھول گئے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی شاعر شعر پڑھتے پڑھتے مصرع بھول جائے تو منہ کا مزہ خراب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ چوتھا مصرع یاد آ جائے، مگر چوتھا مصرع مجھے یاد نہ آ سکا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ آ رہے ہیں، میرے قریب آئے، کہا چوتھا مصرع یہ ہے، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است، سادی بشوئے لوہے دل از نقش غیر حق۔ سادی اپنے دل کی تختی سے اللہ کے سوا دوسروں کی یادوں کے نقوش مٹا دو، کیونکہ جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھا سکے وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ جہالت ہے۔ جب شعر بتایا تو میں نے جیب سے پان نکال کے دیا، کہا حضور پان کھائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شعر بتانے کی مزدوری دے رہے ہو؟ تو میں نے کہا حضور مزدوری نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، ہدیہ۔ انہوں نے فرمایا کہ میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ میں نے کہا حضور پان کھانا شریعت یا طریقت میں منع ہو تو مجھے بھی کہہ دیجئے، میں بھی پان نہیں کھاؤں گا۔ کہا منع تو نہیں ہے مگر میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ ایک قدم یہاں رکھا، دوسرا قدم گلی کے اس کونے میں۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کسی مرد صالح کی روح ہے جو انسان کی شکل میں میری مدد کے لیے آئی ہے۔ میں نے پلٹ کے کہا حضور نام تو بتاتے جائیے تاکہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ مجھ حقیر کو لوگ شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ مجھ حقیر کو لوگ شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں شیخ سعدی کی قبر ہے شیراز میں، ایران میں، اور شعر پڑھ رہے ہیں دلی میں، پڑھتے پڑھتے بھول گئے دلی میں، پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے بھول گیا یہ خبر شیراز کیسے پہنچ گئی۔ اس زمانے میں نہ موبائل تھا، نہ ہاٹ اسپاٹ تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، کیسے یہ خبر شیراز چلی گئی؟ اور اگر شیراز چلی گئی تو وہاں سے ان کی روح مبارک چند لمحوں میں دلی کیسے آ گئی؟ اور دلی میں آ کے کسی اور کے پاس نہ جا کر شاہ عبد الرحیم کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر شیخ سعدی جو ایک عام ولی ہیں، جب ان کو دلی والوں کے حالات کی خبر شیراز میں ہو سکتی ہے تو بغداد کے راجہ کو سیتا پور والوں کی خبر کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اجمیر والے کو رائے گڑھ والے کی خبر کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اور آخری بات کہنے دیجئے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ شیخ سعدی کو اگر خبر ہو سکتی ہے تو مدینے کے تاجدار کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے میرے بھائیو فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے سوا گھنٹے ایک گھنٹے کے قریب میری گفتگو سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین، اور اس مجلس کو اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ آمین۔ ایک بزرگ نے کہا حضور آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا میں بہت دنوں سے پڑھ رہا ہوں مگر کوئی کرامت ہی نہیں نظر آ رہی ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ کس سے کہا؟ امام عبد الوہاب شارانی کے جو استاذ ہیں سید علی خواص، ان سے کہا کہ حضور آپ کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ رہا ہوں مگر آج تک کوئی کرامت نہیں دکھی مجھ کو۔ تو سید علی خواص نے کہا نادان، جب تک تو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمتوں کا سایہ تم پہ رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ بیٹھنے سے بڑھ کر کون سی کرامت ہے جو تو تلاش کر رہا ہے؟
ارے نادان جب تک تو ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے. کہیے سبحان اللہ. تو ہم لوگ غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، غوث اعظم کے سائے میں بیٹھے ہیں، مدینے والے کا ذکر کر رہے ہیں، مدینے والے کے سائے میں بیٹھے ہیں. اور جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا شامیانہ لگا رہتا ہے. ہم اللہ کی رحمتوں کی بارش میں بھیگتے رہتے ہیں. چلتے چلتے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ایمان پر قائم رہیے. دکانداری کے چکر میں پتھر کے بنے ہوئے مجسموں پر ہار نہ چڑھائیے. سیاست کے چکر میں غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت کر کے اپنا ایمان خراب نہ کریے. ایمان بچائے رکھیے، نیت اپنی درست رکھیے، اچھے اعمال کی کوشش کیجئے، اور جو بھی تھوڑا موڑا عمل کیجئے اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہیے. یہی نجات کا راستہ ہے. کتنی چیز میں نے کہی؟ 4 چیز. ایمان بچائے رکھیے، نیت اپنی پاکیزہ رکھیے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. میلاد شریف میں آئے ہیں، نیت ہو کہ ہم نہیں جائیں گے حافظ صاحب کے یہاں، تو بھی میرے یہاں نہیں آئیں گے، تو چلتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ لیتے ہیں، تو ثواب آپ کو نہیں ملے گا. اور اس نیت سے آئیے گا کہ وہاں اللہ کا ذکر ہوگا. جتنی دیر بیٹھیں گے اللہ کا ذکر سنیں گے تو ہر قدم آپ کا ثواب میں شمار کیا جائے گا. نیت سے اتنا فرق پڑتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نماز کے لیے نکلیے، نیت کو ٹٹول لیجئے. قرآن پڑھنے کے لیے نکلیے، نیت کو ٹٹول لیجئے. نیت اگر صالح ہوگی تو آپ کپڑا بھی بیچیں گے وہ بھی عبادت ہے، ہل بھی چلائیں گے وہ بھی عبادت ہے، آپ کاروبار بھی کریں گے وہ بھی عبادت ہے. ایمان بچائیے، اپنی نیت کو پاکیزہ رکھیے اور نیتوں میں اخلاص رکھیے. کیا رکھیے؟ نیتوں میں اخلاص رکھیے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ایک حجام سے سیکھا. میں گیا حجامت بنوانے، میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ذرا حجامت بنا دو. تو جس کا وہ بال بنا رہا تھا اس کو چھوڑ کے میری طرف آ گیا، بنا دیا اس نے بال. تو داڑھی تو بنوائے نہیں ہوں گے، داڑھی بنوانا بگڑوانا یہ تو اس دور کی بدعت ہے. پہلے حجامت بنوانے کا مطلب ہوتا تھا لب ترشوانا بال ترشوانا. خیر، اس نے بال بنا دیا، میں چلا آیا. کچھ دنوں کے بعد جب نظر و نیاز میں کچھ پیسے ملے تو میں لے کے گیا حجام کے پاس کہ فلاں دن میں نے بغیر پیسے کے بال بنوایا تھا، وہ پیسہ لے لیجئے. کہا جنید، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ مرد صالح ہیں، مگر آپ کو اب تک اخلاص کا مطلب بھی نہیں معلوم. جو کام اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے اس کی اجرت نہیں لی جاتی ہے. میں نے بال اللہ کے نام پہ بنایا تھا تو اجرت لے کے کیوں آئے ہیں؟ لے کے واپس جائیے، مجھے اجرت نہیں چاہیے. کہیے سبحان اللہ. تو سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد حسن نیت اور اخلاص، اس کے بعد اعمال خیر، اور اس کے بعد اس پر قائم رہنا. جیسے کھینے کی عادت ہو، بس میں بھی رہیں گے تو کہ ذرا سا بڑھا لیجئے، ہوتا ہے نا ایسا. کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہو، کھانا کھائے کہ نہ کھائے مگر سگریٹ پیے گا وہ. تو جیسے دنیا کی چیزوں کی عادت ہوتی ہے ویسے ہی قرآن پڑھنے کی ایسی عادت بنا لیجئے کہ قرآن نہ پڑھیے تو دل کو سکون نہ ملے. درود پڑھنے کی ایسی عادت بنا لیجئے کہ درود نہ پڑھیے تو تسلی نہ ملے. نماز پڑھنے کی ایسی عادت بنا لیجئے کہ نماز نہ پڑھیے تو نیند نہ آئے. اگر استقامت کی سعادت مل گئی تو آپ کے لیے خیر کا دروازہ کشادہ ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے. عزیزم شان علی سلمہ نے
بڑے شوق اور بڑی محبت سے اپنے صاحبزادے کے عقیقے کے موقع پر یہ مجلس سجائی ہے۔ اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کا حشر غوث اعظم کے غلاموں کی جماعت میں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔